अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से एक पॉडकास्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इस पॉडकास्ट में हम गिलगित बल्तिस्तान की सियासी, समाजी, सकाफ़ती और फिर माहौलियाती जो मसाइल हैं उनके हवाले में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ बड़े अहम किस्म के गिलगित बल्तिस्तान के जो शख्सियात हैं वो शरीक होंगे, जिसमें हम गिलगित बल्तिस्तान की हसीन वादियों, हसीन ग्लेशियर्स, बड़े बड़े पहाड़ और फिर उसमें बसने वाले जो लोग हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनके मसाइल के बारे में बात करेंगे, उनके मुश्किलात के बारे में बात करेंगे और उनकी फिर अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, उनके अच्छाइयों के बारे में बात करेंगे। वहाँ पर जो सियासत के हवाले से पोटेंशियल, सकाफ़त के हवाले से पोटेंशियल, फिर सियाहत के हवाले से पोटेंशियल, हम गिलगित बल्तिस्तान की तमाम अच्छाइयों को दुनिया को दिखाएंगे इस पॉडकास्ट में। हमारे साथ जो सियासी शख्सियात होंगे वो शख्सियात भी आपको उस इलाके के जो नुमाइंदा शख्सियात होंगे और वहाँ के मसाइल के हवाले से खुलकर बात करेंगे। ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा पॉडकास्ट होने जा रहा है, आपकी तवज्जो की ज़रूरत होगी। और इस पॉडकास्ट में हम जहाँ सियासत के बारे में बात करेंगे, वहाँ पर सकाफ़त के बारे में बात करेंगे, सियाहत के बारे में बात करेंगे। आजकल उस इलाके में जहाँ सियासी सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं, क्योंकि जो 5 साला टेन्योर है वहाँ की गवर्नमेंट का, वो ख़त्म होने जा रहा है। नवंबर तक वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एक केयरटेकर गवर्नमेंट भी आ जाएगी और उस गवर्नमेंट के बाद वहाँ पर इंतखाबात कब होने जा रहे हैं, उस इंतखाबात के लिए क्या तैयारियाँ की जा रही हैं, सब बंदियाँ शुरू हो गई हैं। सियासी जमातों की जानिब से मंशूर बनने शुरू हो गए हैं। अब इन मंशूर के दरमियान वहाँ के जो मसाइल है, ख़ास तौर पर जो अभी हमने रिसेंटली देखा, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जिस तरीके के मसाइल वहाँ के अवाम को भुगतने पड़े हैं, और जो जो सैलाबों की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में 37 जो शहर हैं जिनको आफत ज़दा करार दे दिया गया है 8 अजला के। तो ये जो मसाइल है क्यों आखिरकार ये क्रिएट हो गए, वहाँ पर उसकी वजूहात क्या है और आगे के लिए क्या इकदामात करना चाहिए जिसके नतीजे में ये जो डिज़ास्टर्स हम जिनका हम सामना कर रहे हैं उनसे हम निजात हासिल करें। और ये जो सियासी जमातें हैं वो इन डिज़ास्टर्स को और कम करने के लिए अपने मंशूर में आगे आने वाले इंतखाबात में और अगले जो गवर्नमेंट्स हैं उसके लिए क्या सोच रखते हैं, तो इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ आज के इस पॉडकास्ट में एक अहम सियासी शख्सियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के नायब सदर हैं इमरान नदीम साहब। गिलगित बल्तिस्तान की जो सियासी हालात हैं उनके ऊपर उनका गहरी नज़र है। आज इनके साथ खुल के बात करेंगे, बहुत अहम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम काज़मी साहब, आप कैसे हैं? बहुत मेहरबानी, आपका शुक्रिया। आप लोग गाहे बगाहे हमें यहाँ पे बुलाते हैं और अपना माफ़ी ज़मीर बयान करने का मौका देते हैं। हम आपके और आपके इदारे का शुक्रगुजार हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और हमारे पास यहाँ तशरीफ़ लाए। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में बड़ी अहम किस्म की डेवलपमेंट्स होने जा रही है। वहाँ पर सब बंदियाँ शुरू हो गई हैं। आप शिगर की से सियासत में हिस्सा लेते रहे हैं और बहुत दफ़ा आप असम्बली के अंदर भी रहे हैं। पिछली बार आप हार गए हैं। आगे आने वाले इंतखाबात के लिए क्या तैयारियाँ हैं? थैंक यू काज़मी साहब। कोई स्पेशल तैयारी होती नहीं है। मेरा हमेशा से ये एतक़ाद कहें या मेरा बिलीव ये है कि अल्लाह ताला और मौला पाक पे मैं भरोसा रखता हूँ और अपने अवाम पे, और जिनकी खिदमत मैंने, ये नहीं है कि इलेक्शन जीत गया तो काम करेंगे, इलेक्शन नहीं जीता तो हम दूर कहीं जाके फिर इलेक्शन के नज़दीक आ जाए, ऐसी बात नहीं है। जितनी मुमकिन हो सके हम कोशिश करते हैं कि वहाँ रहें, लोगों के साथ इंटरेक्शन करते रहें, लोगों के जाते रहें। हर जगह उस हिसाब से पहुँचता नहीं है क्योंकि शिगर डिस्ट्रिक्ट एक बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड और काफ़ी जोग्राफिकली डिफ़िकल्ट डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है। तो जितनी हम मेरे पब्लिक की ख्वाहिश है कि मैं पहुँचता रहूँ उतना होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम कोशिश करता हूँ वहाँ जाएँ, खुसूसन खुशी गमी में ज़रूर शिरकत करें। और जो छोटे मोटे वाक़यात होते हैं या कोई खुदा नास्ता कोई, जिस तरह अभी आपने ज़िक्र किया फ्लड्स वग़ैरह के हैं, तो अपने वसात के मुताबिक खिदमत करने की कोशिश करते हैं। तो वही मेरी तैयारी ही समझ लें, बाकी रेस्ट ऑन अल्लाह। अच्छा, जो पिछले जो इंतखाबात थे उसमें आपके साथ जो मुकाबले में थे उसमें राजा आज़म साहब थे, फिर ताहिर शिगरी साहब थे नून लीग से। तो मार्जिन तकरीबन 1500 वोट का मेरे ख्याल में था आप और राजा आज़म के दरमियान, और आप और फिर ताहिर शिगरी के दरमियान 4,500 वोट का 4,500 वोट का डिफरेंस था। तो
बहरहाल उन्होंने भी एक अच्छे खासे वोट ले लिए थे, ताहिर शिकरी साहब ने भी। तो मुझे लग ये रहा कि आने वाले इंतखाबात में चैलेंजेस तो हैं आपके लिए, क्या स्ट्रेटजीज बनाए आपने? देखिए जी, चैलेंजेस तो चाहे आप बलदियाती इलेक्शन ही क्यों ना कहे, चैलेंजेस ऑलवेज देयर। ऐसी बात नहीं है कि हम ये कहे कि जी हम ही हैं और कोई नहीं है वाली बात ही नहीं है। हर कोई ने अपनी अपनी कोशिश करनी है, लेकिन हमने अपनी कोशिश हमेशा अपनी परफॉर्मेंस भी की है। हमने किसी की करेक्टर एसेसिनेशन करके या किसी को नीचा करके हम ऊपर जाने की कभी कोशिश नहीं की है, और ना इंशाल्लाह आइंदा करेंगे। जो कुछ करना है पब्लिक के साथ रह के और उनकी खिदमत करके मेरा काम मुझे आगे इंशाल्लाह लाएगा। और मैं किसी के खिलाफ कह के, किसी के बुराई करके, किसी के जो है ना करेक्टर के खिलाफ बात करके मैं आगे निकलने का मैं शौकीन नहीं हूँ, ना मैं करूँगा। बाकी जो है मैं क्या हूँ क्या नहीं है, राजा साहब क्या है क्या नहीं है, सारे लोगों को खुद पता है। बाकी मेरे कैंडिडेट्स भी किस तरह के हैं सब लोग जानते हैं। पिछले दफ़ा पीएमएलएन के लिए एक थोड़ी सी एडवांटेज ये हुई थी कि उस वक़्त उनकी गवर्नमेंट थी, मैं अपोजिशन में रहा 5 साल और गवर्नमेंट उनकी थी। तो अगर कोई भी काम, हालांकि मेरा उस वक़्त के चीफ मिनिस्टर के साथ भी अच्छे मेरे टर्म्स थे और जितने प्रोजेक्ट्स में ला सकते थे अपोजिशन में होने के बावजूद मैं सारे चीज़ें करता रहा। तो ये वो जो जाहिर है मेरे अपोनेंट्स थे, उन्होंने उसको, चूंकि उनकी गवर्नमेंट थी तो उसको केश करने की कोशिश करता रहा। और लोग को जो है ना हमारे इलाके में सादा लोग है, बिलीव करते हैं, लोगों के बातों पे जल्दी यकीन करने वाले लोग होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि शायद ये हुकूमत कि ये अपोजिशन में है तो ये हुकूमत ने इनके कहने पे किया होगा, हालांकि ऐसा नहीं होता है। आपको खुद पता है गिलगित बल्तिस्तान का जो सिनेरियो इंटायरली डिफरेंट होता है बाकी प्रोविंसेस से। तो वहाँ जो भी कुछ होता है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के ज़रिए ही होता है। और अभी देखें 5 साल से राजा आज़म साहब है। मैंने कभी किसी चीज़ पे ये क्लेम नहीं किया कि जी हमारे ताल्लुक़ की बिना पे मैंने ये लाए हैं। हालांकि सियासी प्रोपागंडा करना हो तो हम भी कर सकते थे, जैसे कि गवर्नर हमारे पार्टी का भी है और मेरे बहुत करीबी दोस्तों में से है, लेकिन हमने कभी ऐसा लोगों को धोखा देने की कोशिश नहीं की है। अच्छा, जो गिलगित बल्तिस्तान और स्पेशली आज़ाद कश्मीर के हवाले से ये देखा गया है कि जो वफाक में गवर्नमेंट होती है वहीं इन दोनों सूबों के अंदर भी होती है, जो चाहे कश्मीर में हो चाहे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। बाद में इंतखाबात होते हैं लेकिन वही होता है जो वफाक के अंदर होता है। ऐसे ही कुछ डेवलपमेंट्स वहाँ हो जाती है, वहाँ ऐसी गवर्नमेंट आ जाती है जो वफाक में। तो इस बार क्या सिनारियो देख रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से? इस दफ़ा तो खैर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक तो वफाक में भी अभी तक की जो मौजूदा जो सेटअप है उसमें किसी एक पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी गवर्नमेंट का बंदा ये कोशिश करेगा कि अपने एलाई को नाराज़ करा के अपनी यहाँ की हुकूमत ख़राब करा के वहाँ की हुकूमत के लिए कोशिश करे। मेरा तो यहाँ की गवर्नमेंट के हवाले से तो ये कहा जा रहा है कि ये तो हाइब्रिड टाइप की है। तो मतलब क्या जैसे भी हो आप गिलगित सपोर्ट की बल्तिस्तान में भी ज़रूरत कोई तो है ना, हाइब्रिड गवर्नमेंट देख रहे हैं? जैसा भी हो सपोर्ट की ज़रूरत तो है ना किसी दूसरे पार्टी की, ठीक है ना। इनको खदशा तो है, हो सकता है कि जिन्होंने लाया है वो कोशिश करें कि इनको कोई मसला होने ना दें, लेकिन मौजूदा सिनेरियो में यह है कि किसी एक की इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं है, नंबर 1। अच्छा, जो नंबर 2 मैं ये कह रहा हूँ कि जो यहाँ गवर्नमेंट की वजह से वहाँ जो भी आते रहे हैं उसमें हमारे पॉलिटिकल लोगों का भी ज़्यादा कसूर है, क्योंकि बहुत सारे हमारे लोग पार्टियां चेंज करते हैं वफाक में हुकूमत देख के, जिसकी वजह से हमारे इलाके को काफ़ी सारे नुकसान हुए। मैं आपको पहले भी एक प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि देखें, मसलन पीपल्स पार्टी की पहली गवर्नमेंट आ गई, यहाँ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। 2.5-3 साल के बाद यहाँ गवर्नमेंट चेंज हो गई, वहाँ प्रॉब्लम फेस होना शुरू की। बिल्कुल उसके बाद पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई, यहाँ पे पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, यहाँ गवर्नमेंट चेंज हो गई, पीटीआई के आ गए, तो वहाँ गवर्नमेंट ने सफ़र करना शुरू किया। फिर थर्ड अभी ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट आई, जब पीटीआई की गवर्नमेंट चेंज हो गई वहाँ सफ़र करना शुरू किया। अभी इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो किसी पार्टी की भी नहीं लग रहे हैं। गवर्नमेंट इस मुल्क में जिनकी है वो तो है,
صحیح ٹھیک ہے نا. جو صحیح بظاہر میں کہہ رہا ہوں وہ ابھی پتہ نہیں ہے کس کی گورنمنٹ ہے. ٹھیک تو یہ سلسلہ جب تک رہے گا لوگ سفر کریں گے. پبلک کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے علاقے کے کام کرنے والے بندے کو دیکھیں, جس میں صلاحیت ہے اس کو دیکھیں, جو آپ کے مسائل کے حل کے لیے کوشش کر سکتے ہیں اس کو دیکھیں. وفاق کی پارٹیوں کو نہ دیکھیں تو ان کے اپنے لیے زیادہ فائدہ ہوگا. اچھا. یہ جو پبلک کے حوالے سے آپ نے بات کی تو پھر سوال کریٹ یہ ہو رہا ہے کہ کیا سمجھتے ہیں گلگت بلتستان کے جو عام جو پبلک ہے لے مین ہے اس میں تھوڑا سا سیاسی شعور آ رہا ہے؟ دو سوالات ایک ساتھ کروں گا. ایک تو یہ بتائیں کہ سیاسی شعور آ رہا ہے کہ اس بار کم از کم وہ دیکھ کے فیصلہ کریں شخصیت کو دیکھ کے کہ کس کو اپنا رہنما چننا چاہیے. ایک تو یہ. اور دوسرا پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو کچھ اطلاعات سامنے آ رہی تھی کہ وہ وفاق میں ان کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے, تو اس طرح کی کوئی ڈیل ہوئی ہے کہ آپ کی گورنمنٹ گلگت بلتستان کی پیپلز پارٹی بنائے؟ میں اتنا ہائی اپروچ والا بندہ نہیں ہوں, اس لیے میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ٹھیک. جہاں تک اویئرنیس کی بات ہے, دیکھیں لیکن آپ وہاں سینئر نائب صدر رہے ہیں تو ہیں اس وقت بالکل موجود, تو آپ ہے, کو لیکن ڈیسیژن میکنگ میں میں آپ ضرور شامل ہیں, ہاں تو آپ کو ہوں بتانا گے, چاہیے اگر کوئی اس طرح کی کہانی ہے نہیں تو آپ چھپا بالکل رہے ہیں میرے خیال نہیں, میں نہیں چھپا رہا ہوں, کیونکہ میں نے اپنے پہلا ہی جملہ یہ کہا تھا کہ میں کبھی بھی کسی طاقت کے بھروسہ نہیں کرتا ہوں سوائے اللہ تعالیٰ اور مولا پنج. بہت اچھا. اس لیے مجھے فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا کرتا ہے کیوں نہیں کرتا ہے. دوسرا اویئرنیس کی جو کاظمی بھائی آپ نے پوچھا نا, تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ہم پبلک کی بات فی الحال چھوڑ دیں, ہم جو الیکشن لڑتے ہیں نا ان کو خود اویئرنیس نہیں ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہم مثلا الیکشن لڑتے ہیں گلگت بلتستان اسمبلی کا. اسمبلی کے وہاں لیجسلیشن ہونی ہے, علاقے کی پالیسی میکنگ ہونی ہے, علاقے کے مثلا آج کل بڑا کروشل جو گلگت بلتستان اتنا امپورٹنٹ ابھی خطہ بن گیا ہے کہ ٹرمپ بھی آئی لو پاکستان جو ہے نا وہ اسلام آباد کے لیے نہیں کہہ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. چائنا بھی جو آ کے جو ہمالیہ سے اونچی پہاڑ جو بن رہے محبت کا, وہ اسلام آباد یا لاہور کے لیے نہیں کر رہا. بالکل ایسا ہی ہے. دنیا کو پتہ ہے کس وجہ سے کر رہا ہے. اب اس صورت میں آپ کو اپنے ان بندوں کو آگے کرنا چاہے جو آپ کے علاقے کے فیوچر کو مد نظر رکھ کے پالیسی بنائے, لیجسلیشن کرے. تو لفظ سے لیجسلیشن جو ہمارے مین کام ہے, مثلا جیسے آپ ادھر اینکر ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ کرنا کیا ہے, آپ پروڈیوسر ہے آپ کو پتہ ہے آپ نے کرنا کیا ہے, یہ کیمرہ مین کو پتہ ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے. لیکن ہم نے بننا ہے وہاں پہ. الیکشن تو ہم لڑتے ہیں لیجسلیٹر کے لیے, الیکشن تو ہم لڑتے ہیں پالیسی میکنگ کے لیے, لیکن ہمیں خود جو الیکشن لڑتے ہیں ان کو خود لفظ سے لیجسلیشن کا نہیں پتہ. تو کیا کرتے ہیں, لوگوں کی اویئرنیس کا یہ حال ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا 1000 فٹ پائپ دے دیا, لوگوں کو تھوڑا سا تار دے دیا, ایک کلوٹ کا وعدہ کر لیا, ایک لنک روڈ کا وعدہ کر لیا. تو لوگوں کا سینٹرک پوائنٹ جو ہے نا بلدیاتی جو ڈیولپمنٹ ہے اس پہ ہے. جب لوگ سینٹرک ان کا بلدیاتی ڈیولپمنٹ پہ ہے تو وہ پھر ہائی لیول پہ وہ اپنے پالیسیز بعد میں فیوچر ان کے ساتھ کیا ہونے ہیں کیا نہیں ہونے اس کی طرف وہ لوگ نہیں دیکھتے, جس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز میں بعد میں جو ہے نا احتجاج, دھرنے اور مخالفتیں شروع ہوتے ہیں, اور جو اس وقت کرنے کی ہیں وہ ہمارے لوگ عموماً ہم نہیں کرتے. اچھا, تو ایک تو جو آنے والے انتخابات کے حوالے سے بھی آپ مجھے بتا دیجیے گا کہ ویسے نومبر 25-26 تک تو یہ ٹینیور ختم ہونا چاہیے, تو کہاں تک کب تک ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں انتخابات کو, نمبر 1. اور دوسرا یہ کہ گلگت بلتستان میں ایک تو پیپلز پارٹی ٹھیک پوزیشن میں پھر بھی ہے, لیکن نون لیگ اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آ رہی ہے, اس میں کافی اس میں گروپنگز بنی ہوئی ہے. اور پھر دوسری طرف جو حکومتی گروپ ہے وہ پارٹی تو نہیں ہے, وہ تو فی الحال گروپ ہے, تو وہ گروپ بھی حاجی گلبر خان صاحب کے قیادت میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کوئی مختلف آپشنز مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یا تو کوئی انڈیجینئس وہاں کی اپنی کوئی سیاسی جماعت تشکیل دے دیں, یا پھر کسی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں شامل ہو جائیں.
تو وہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ 15-16 الیکٹیبلس بھی میرے پاس ہیں. تو کیا دیکھ رہے ہیں, یہ کس طرح کا سیناریو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب تک یہ ہوتا رہا ہے کہ اسمبلی کو اپنا ٹینور پورا کرنے دیا گیا ہے. تو اس لیے اس بار بھی میری ذاتی خواہش یہ ہوگی کہ وہ اپنا ٹینور پورا کرے, کیونکہ وہ اگزامپل وہاں نہ آئے جو یہاں ہوتا رہا ہے. وہاں ہمارا ایک سسٹم چلتا رہا ہے, وہ اس کو چلنے دینا چاہیے. اگر چلنے دیتے ہیں اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی نگرانی میں, اگرچہ ہمارے جو لا ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہی آئے, اب اسی گورنمنٹ کے پاورز سیز کر کے انہی کے تھرو بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن فرض کرے کہ جی اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے تو ظاہر ہے الیکشن 2026 میں ہوگا. پہلی بات یہ ہے. اگر وہ ٹینور پورا کرنے نہیں دیتے یا ان کو ٹینور پورا کرنے دیتے ہیں, کیئر ٹیکر کو نہیں لا کے انہی کے تھرو کرتے ہیں, تو ہو سکتا ہے نومبر میں الیکشن ہو جائے. دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ جو اس وقت پیپلز پارٹی کا اللہ فضل سے بہتر ہم کوشش میں ہیں, مزید بہتری کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. کچھ جگہوں پہ ہمارے کینڈیڈیٹس کے کچھ تھوڑے ایشوز تھے, کافی حد تک حل ہوئے ہیں, اور کچھ چیزوں پہ ورک آؤٹ ہو رہی ہے, انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا. جہاں تک پی ایم ایل این کی بات ہے وہ ان کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے, لیکن اگر یہ دو گروپ جو ہے نا وہ کسی نظریے کے طور پر کسی پرنسپل ایجنڈے پہ اگر ان کی ریفٹ ہے تو یہ تھوڑا سا جلدی حل ہونا مشکل ہے. لیکن نہیں, کچھ گین کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ وہ کر رہے, وہ تو خیر وہی لوگ بہتر بتا سکیں گے. جہاں تک حاجی گلبر صاحب کا یہ کہنا کہ جی ان کے ساتھ بہت سارے الیکٹیبل ہیں, یہ اگر گورنمنٹ چلنے دیتے ہیں 26 نومبر تک, تو 26 سے پہلے اگر اس نے شو کیا تو ٹھیک ہے. 26 کے بعد جو ہے نا اس کے پاس الیکٹیبل کیا اور ان کا اپنے سپورٹر بھی شاید ہو, کیونکہ باپ پارٹی جیسی کوئی جماعت دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں, ایک دفعہ کسی فیس بک پہ آیا تھا جی فلان باپ پارٹی بنا رہے ہیں, تو میں نے اس پہ کمنٹس کیا تھا کہ ایکسیلنٹ. تو مجھے کسی نے, میرے ہی سپورٹر تھا, اس نے آگے سے جلدی سے لکھ دیا کہ سر آر یو آلسو جوائننگ. تو میں نے اس کے جواب میں لکھا تھا کہ اللہ کا شکر ہے میرا باپ سلامت ہے, اور اللہ سلامت رکھے, تو مجھے کسی اور باپ کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہمارا جو ایک تو پورا ملک کا مسئلہ ہے, پھر ہمارے جیسے چھوٹے علاقوں میں کچھ بھی جو ہے نا, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نتھنگ از امپاسبل, ہو سکتا ہے, لیکن علاقے کے مفاد میں بہتر نہیں ہوگا. علاقے کے مفاد میں جو پارٹیاں ہیں انہی کو اگر چلنے دیں تو یہ اپنی جو خامیاں ہیں ہر الیکشن میں اپنی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ الیکشن میں کامیابی ہو اور عوام کی بہتری کے لیے کام کریں. آپ بھی الیکٹیبلس ڈھونڈ رہے ہیں؟ نہیں, میں تو نہیں ڈھونڈ رہا ہوں, میرے حلقے میں اکیلا ہوں. پارٹی کے اہم ترین رکن کے طور پر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے میرے خیال میں. نہیں, ہر پارٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ الیکٹیبل کو لائے, لیکن میرا اپنا ذاتی رائے اس سے ڈیفرنٹ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پارٹیوں میں ہر دفعہ جو برڈز آتے جاتے ہیں نا, ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پارٹیاں یہ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ الیکٹیبلز کے پیچھے نہ پڑے, اپنے جو موجود ہے انہی پہ توجہ دے دیں, اور انہی کے جو ہے نا ان کو ٹاسک دے دیں اور ان کو سپورٹ کریں اگر سپورٹ کی ضرورت ہے. تو میرا ذاتی یہ خیال ہے. اچھا, امجد بھائی نے کل آپ کی پارٹی کا صدر بھی ہے, اسمبلی میں الزام عائد کیا تھا کہ ایک سیاسی جو مذہبی جماعت ہے وہ 50 لاکھ روپے لے کر دھرنا دیا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو, یہ جو بیان ہے ان کے؟ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے, اس لیے میں نہیں کہہ سکتا. صحیح. لینڈ ریفارمز, آپ کی پارٹی اس کا کریڈٹ لیتی ہے, اس کو سیلیبریٹ بھی کرتی ہے. تو یہ لینڈ ریفارمز جو ہے وہ اس کے تحت پھر اس کے اوپر کچھ احتجاج وغیرہ بھی ہو گئے, کچھ لوگوں نے جیسے ایکشن کمیٹی کے جو احتجاجات تھے پھر ان کی جو لوگوں کو بھی اٹھایا گیا. تو جو پیپلز پارٹی میرے خیال میں لینڈ ریفارمز اور اس طرح کے ریفارمز کے ذریعے اپنے علاقے کے جو زمینوں اور منرلز کو دیگر کو انٹیکٹ کرنے کے لیے, پروٹیکٹ کرنے کے لیے, تو یہ میرے خیال میں اقدام کیا تھا. تو اب اگر یہ جو ایکشن کمیٹی والے ہیں یا جو قوم پرست ہیں وہ بھی تو اس علاقے کے جو رائٹس ہیں اسپیشلی جو منرلز کے حوالے سے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے وہ
اس پہ احتجاج کر رہے تھے، تو کیوں آخر ان کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ ان سے بات چیت بھی تو ہو سکتی تھی، ان کو مین اسٹریم بھی تو کیا جا سکتا تھا. نہیں، جہاں تک گرفتاریوں کا تعلق ہے، میں بھی کسی بھی سیاسی ورکر کی یا جو جدوجہد کر رہے ہیں ان کی گرفتاری جو ہے نا اس کے میں حق میں نہیں ہوں. وہ صرف ان کو تھوڑا سا نمایاں کرنے والے، ان کی جو ہے نا پبلسٹی کرانے والی بات ہے. جب کوئی گرفتار ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، اچھا جی یہ بھی کوئی بندہ تھا، اس سے پہلے پتہ نہیں ہوتا. اچھا، اس پہ اس لیے میں اس کے گرفتاریوں کے تو خیر حق میں کسی بھی صورت میں نہیں ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ڈائلاگ ہونی چاہیے. پولیٹیکل پروسیس میں جتنی ڈائلاگ ہوگی اتنا ہی اس کا فائدہ ہوگا. نمبر ایک یہ ہے. جو دوسرا جو لینڈ ریفارمز کی آپ نے بات کیا کہ جی یہ 2016 میں فرسٹ ٹائم میں نے اس کو اسمبلی میں ٹیبل کیا تھا ایز اپوزیشن ممبر. میرے ساتھ 10 اور اپوزیشن ممبران نے سائن کیے تھے، جن میں ایک دو اس وقت گورنمنٹ میں بھی ہیں. تو پہلی بات تو کاظمی صاحب یہ ہے کہ لینڈ ریفارمز بل پیش کرنے کی ضرورت کیوں آئی؟ موجودہ جو قانون اگر آپ کے لیے اچھا تھا تو پھر نئے قانون کی ضرورت نہیں رہتی. نئے قانون کی ضرورت ہمیشہ اس وقت رہتی ہے جب موجودہ قانون آپ کے لیے یا نقصان کرتا ہے یا آپ کے مفاد میں نہیں ہے. ابھی بہت سارے لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی مثلا الاٹمنٹس ہوئی ہیں. کیوں ہوئی ہیں؟ موجودہ قانون کے تحت ہوئی ہیں. لوگوں نے جن کی انفلوئنس تھی انہوں نے سینکڑوں یا ہزاروں کنال زمین قبضہ کیا ہے. کیسے کیا؟ موجودہ قانون کی وجہ سے کیا، کیونکہ دوسرا قانون نہیں ہے. اور اگر جو ہے نا منرلز کی یا کامن لینڈ کی آپ بات کرتے ہیں تو منرلز کے بارے میں ہم نے لکھا ہے کہ کامن لینڈ مین کہ وہ علاقے جو لوگوں کی پاسچر لینڈ ہے جو ان کے آپس میں تقسیم نہیں ہو سکتے ہیں. وہ اس گاؤں کا رہے گا لیکن انڈیویجول تقسیم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. اگر آپ ان کو انڈیویجول تقسیم کرنے کے کہتے ہیں، فار ایگزامپل میرے جو پاسچر میں کچھ ایریا ایسا ہوں گا جہاں پہ منرلز زیادہ تعداد میں ہوگا، تو ہو سکتا ہے میں کوشش کر کے اس کو خود لے لوں. تو اس لیے اس کو کامن لینڈ کا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی کہ کوئی قانون پاکستان میں سوائے قرآن پاک کے ایسا کوئی قانون نہیں ہے جس کا ایمنڈ نہ ہو سکے. ہمارے لوگ قوانین کو پڑھتے نہیں ہیں. دوسرا ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہر کوئی چاہے وہ ہمارے علماء دین ہو یا جو بھی ہو وہ یہ سمجھتے ہے کہ ماسٹر آف آل ہیں، ہر چیز ان کو ہی پتہ ہے، باقی کسی کو نہیں پتہ. بھائی بات یہ ہے کہ آپ اپنے پاس کچھ اچھے لائرز کو لا کے اسٹڈی کرنے کے بعد نشاندہی کریں کہ یہ چیز ہمارے خلاف ہے، یہ چیز ہمارے خلاف ہے، تو اس کو نوٹ کر کے آپ امینڈمنٹ لائیں. اچھا، اس پہ بات کرتے ہیں ہم آگے بھی. اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہیں. اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ وہاں پر پیدا ہوا ہے اسپیشلی جو ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے، جو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے وہاں پر سب سے زیادہ متاثر یہ علاقہ ہو گیا ہے. اور سب سے زیادہ جو اس علاقے کے اندر جو گلیشیئرس ہے، قطبین کے بعد سب سے زیادہ گلیشیئرس اس علاقے میں ہیں، میلٹ ہو رہے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ میلٹ ہو رہے ہیں، کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں. پھر یہ بھی جس طریقے سے جو حادثات ہو گئے، 37 سے زائد شہر جو ہے ہمارے ان کو آفت زدہ قرار دینا پڑا. تقریباً 10 سے زائد لوگ مارے گئے. پھر تقریباً درجن کے قریب ابھی بھی لاپتہ ہیں. تو یہ سارا ڈیزاسٹر آخر کیوں، کیا وجوہات ہیں اس علاقے کے اندر اس کو روکنے کے لیے؟ اس کو یہ جو کیا ایکٹیویٹیز ہے، کیا اس کی آپ لوگوں کا کیا پلان ہے؟ اس سے پہلے کیا کچھ ہوتا رہا ہے، آگے کیا ہونا چاہیے؟ یہ دیکھیں جی گلوبل وارمنگ جب سے آئے ہیں اس میں یہ کاربن یا جو بھی اس میں کنٹریبیوٹر جو ہے نا ہمارے علاقہ میرے حساب سے نہ ہونے کے ہمارا کوئی کردار نہیں ہے. لیکن سفر کرنے میں ہم سب سے زیادہ سفر. اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ قوانین بنتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں اور اس کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے ہمارے جیسے علاقوں میں. ان پہ جب بھی کام ہوتا ہے نا، جو انٹرنیشنل ڈونرز بھی اگر فنڈنگ دے دیں یا ہمارے اپنے ادارے یا ہماری منسٹری، یہ سافٹ کمپوننٹ پہ زیادہ کام کرتے ہیں. سافٹ کمپوننٹ مینس سیمینارز کرائیں گے، کانفرنسز کرائیں گے، وزٹس کرائیں گے،
اور وہ سارے کا سارا کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ہی ہوتا ہے. جی ایسے ہی ہے. پریکٹیکلی نشستان کام خوردن برخاستان اتنا نہیں ہوتے ہیں. اگر وہاں پہ بھی کوئی پروجیکٹ رکھتے ہیں تو اس میں بھی یہ سافٹ کمپوننٹ بہت زیادہ رکھتے ہیں. انٹرنیشنل ٹورز رکھتے ہیں, نیشنل ٹورز رکھتے ہیں, سیمینارز, وہ بھی وہاں کے جو بھی سب سے جو ہے بڑے پریویل کلاس اور جو بڑے ہوٹلس ہیں انہی میں ہی ہوتا ہے. اور وہاں پہ میرے جیسے ان ایجوکیٹڈ بندے بھی تقریر شقریر جھاڑ کے چلے جاتے ہیں, پریکٹیکل کام نہیں ہوتا ہے. ہمیں ضرورت ہے اس کے بعد بھی اگر کام کرنا ہوا تو ہمیں پریکاشنری میئرس کی ضرورت ہے. ہم ہمیشہ پوسٹ ایونٹ جو ہے نا کام کرنے کے عادی ہو چکے ہیں, چاہے وہ ہمارا جو بھی آرگنائزیشن ہو. پریکاشنری میئرس میں مثلا چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں, جیسے مثلا پلانٹیشن ہے. ہمارے جتنے فارسٹ ہیں بے دردی سے کاٹے گئے ہیں, بہت زیادہ کاٹے گئے ہیں. اچھا, اس کے بعد متبادل میں لگاتے نہیں ہیں. اب ایسے ہمارے فارسٹری جو ہے نا ہاں جی وہ نہیں ہے. ہمارے پاس بجلی نہیں ہے. مثلا اسکردو میں آپ کو ایک مثال دے دوں. اسکردو کا تقریباً ابھی 1000 کے قریب ہوٹلس بنے ہیں. ہو سکتا ہے میں کم بتا رہا ہوں. اہم سوال ہے آپ سے. اب وہ جو ہے نا وہاں پہ بجلی ہے نہیں ہے, تو اب رات کو کم از کم 1000 جنریٹر چلتے ہیں. تو آپ بتائیں کتنا ہم کنٹریبیوٹ کرنا شروع کیے ہیں. تو ہمیں پریکاشنری میئرز میں سب سے زیادہ ہمیں کلین انرجی کی ضرورت ہے, جو کہ وہاں سب سے زیادہ پروڈیوس ہو سکتے ہیں. لیکن ہمارے ادھر کے اپنی جو گورنمنٹ کی جو بجٹ ہے وہ ہمارا اپنا بجٹ نہیں ہوتا ہے. ہم ایک گران انیڈ پہ چلتے ہیں. سارے دریا وہاں پر موجود, گلیشیئرز وہاں پر موجود, یعنی دنیا میں قطبین کے بعد سب سے زیادہ گلیشیئرز اس گلگت بلتستان کے اندر موجود, لیکن پانی بوند تک نہیں ہے. بجلی بنانے یعنی بجلی کے لیے چیپ الیکٹرسٹی کی سب سے زیادہ ریسورسز ہیں وہ گلگت بلتستان کے اندر موجود ہیں, لیکن علاقہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے جنریٹرز یوز کر کے اس علاقے میں جو گرین گیس ایمٹس ہیں اس کو سب سے زیادہ گرین گیس کو ایمٹ کرنے کا ہم بھی موجب بن رہے ہیں. آخر ایسا کیوں ہے؟ تو وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ جو ہے نا پریکاشنری میئرز کے بجائے آپ یہ سارے کرنے دیں گے تو آپ کے جو ہے نا گلوبل وارمنگ تو ہونا ہی ہونا ہے. وہاں جتنے گلیشیئر سے وہ ریٹریٹ ہو رہے ہیں, نہ صرف میلٹ ہو رہے ہیں, بہت سارے ریٹریٹ ہو رہے ہیں. مثلا فار ایگزامپل آپ کیٹو جانے کے لیے جو لوگ کیٹو گئے ہیں وہ اگر فرض کر لیں, ہم ان کو پتہ ہے کہ سٹیجز 6 سٹیجز تھے, تو اب 8 سٹیجز ہو گئے. کیوں؟ 2 سٹیجز گلیشیئر آگے چلا گیا ہے, مزید پیدل جانا پڑتا ہے. تو یہی حال دوسرے چھوٹے موٹے گلیشیئر سارے کا یہی ہے. برف باری پہلے نومبر میں سٹارٹ ہوتی تھی, پھر دسمبر میں شروع ہو گیا, اب جا کے فیبروری مارچ میں برف باری ہوتی ہے. اس کا کوئی علاقے کے لیے فائدہ نہیں ہے. یہ جو ان پلانڈ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, ٹاؤن پلاننگ نہیں ہے, علاقہ ایک جنگل بنا ہوا ہے, ایسی عمارتیں تعمیر ہو رہی ہیں, اور اس کے بعد آپ لوگ جو انویسٹرز لا رہے ہیں وہ بھی ان پلانڈ ہے. یہ جو ان پلانڈ انویسٹرز لا رہے ہیں اور ان کو جو دھڑا دھڑ زمینیں بیچ رہے ہیں, اب وہ ہوٹلز بنا رہے ہیں. اب وہ ہوٹلز بھی اس طریقے سے بنا رہے ہیں کہ جس کی کوئی پلاننگ نہیں ہے. اب جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جو ہوٹلز وہاں پر بنے تھے, جو شگر میں جو ہوٹل بنا ہوا ہے ایک معروف ہوٹل ہے, پھر ہنزا کے اندر جو معروف ہوٹل ہے, ان دونوں کے اوپر جو اپنا جو ویسٹ مینجمنٹ نہ کرنے اور اس کے جو ویسٹ ہے اس سے جو کلین واٹر ہے اس کو کنٹامینیٹ کرنے کے الزامات لگے. ایسا کیوں ہے؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شگر میں زمین زیادہ بیچی گئی ہے تو وہ اس کی سمپل سی بات یہ ہے کہ جس شگر میں زمینیں لوگوں نے لیٹ بیچنا شروع کیا, کیونکہ زمین بچی ہوئی تھی تو ویزیبل ہو گیا. باقی اسکردو گلگت میں پہلے ہی آلریڈی سارا سیل ہو چکا تھا, ان کے پاس تھا ہی نہیں تو بیچنا کیا ہے. تو ہمارے پاس کچھ بچ گیا تھا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم اس گنگا میں ہم بھی ہاتھ دھوئیں. میرا تو لوگوں کو ہمیشہ سے یہ موٹیویشن کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جی یا تو آپ جوائنٹ وینچر پہ کریں یا آپ لیز پہ دے دیں, سیل نہ کریں. خیر ان کا اپنا پرسنل ایسٹ ہے, تو ہم اس میں گورنمنٹ کے جو ایڈمنسٹریشن کا بھی رول ہے, انہوں نے بھی فیسیلیٹیٹر کے طور پہ کام کیے ہیں. ابھی جو کھوج یا کسی پہ آپ جرمانے لگاتے ہیں نا الیکٹرس پہ,
میں اگر ایڈمنسٹریشن میں ہوتا تو میں ان لوگوں کو پہلے سزا دیتا جنہوں نے ان کو بنانے دیا. ٹھیک ہے نا جی. جب آپ گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی کر رہے ہیں تو ویئر واز دا ڈپٹی کمشنر؟ وہاں اس وقت ای پی اے کدھر تھے؟ وہاں دوسرے ادارے جو کہ گورنمنٹ کے آلریڈی ڈپارٹمنٹس ہے، ٹورزم ڈپارٹمنٹ کدھر تھے؟ جب بن کے تیار ہو کے جب لوگ جانے لگتے ہیں، کھا پینے لگتے ہیں، پھر خود بھی کبھی جا کے کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد کسی بھی وقت بھی وہ ان کو نظر آ جاتا ہے یار یہ ہو رہا ہے. یہ کام ہوتا ہے انیشل. تو آپ نے سزا دینی ہے تو یہ ہوٹل والوں کو دینے کے بجائے جنہوں نے ان کو بنانے کے لیے این او سی دیے ہے، چاہے وہ اس کی پوسٹنگ ہو چکی ہے، چاہے کہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، چاہے وہ فوت ہو چکے ہیں، سزا ان کو دینی چاہیے. میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. اس کے بعد پھر آپ نے اگر ایگریمنٹ ان کے ساتھ کیا تھا تو اس ایگریمنٹ پہ انہوں نے فالو نہیں کیا ہے تو ان کے اوپر جرمانہ ہونا چاہیے. سوس بارڈر میں تاجروں کی جانب سے دھرنا دیا گیا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اگر یہ جو ٹیکس کا معاملہ ہے، اگر وفاق کو ٹیکس جا رہا ہے تو پھر الگ بات ہے، لیکن اگر یہ ٹیکس جو ہے وہ علاقے کے اندر ہی استعمال ہو رہا ہے تو پھر اس کے خلاف یہ احتجاج کیوں؟ یہی دیکھیں نا کہ جو مطالبہ کرنے والوں کو چاہیے یہ کہیں، میں ان کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ان کا مطالبہ اس قسم کا ہونا چاہیے کہ جو آپ یہاں سے ٹیکس لیتے ہیں تو وہ ٹیکس کا اتنا پرسنٹیج ایٹ لیسٹ اس علاقے پہ خرچ ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرے. نمبر 1. ہمارے ہاں آپ کو خود پتہ ہے، سمپل میں بتا رہا ہوں، ہمارے ہاں خود بزنس کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ یہ ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو فائدہ لے رہے ہیں یہاں کے ٹریڈرز، لڑنے کے لیے آگے آئے ہوئے ہمارے ٹریڈرز. آپ گورنمنٹ کو یہ کہے کہ ٹھیک ہے جی ہم بسری چیک پوسٹ تک ہمیں ٹیکس فری کر دیں. بسری چیک پوسٹ کے دوسری سائڈ پہ آپ اپنا وہ چیک پوسٹ لگا لیں، وہاں سے جو بھی جاتے ہیں ان پہ آپ ٹیکس لگا لیں. آپ کا ایک ریزنیبل بات ہے. نمبر 1. نمبر 2. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جی بی کے 2 یا 3 بڑے شہروں کو جو ہے نا ٹیکس فری بنا لیں. وہاں پہ جو بھی چائنا سے یا دوسرے علاقوں سے آتا ہے کسٹم ڈیوٹی کے بغیر وہاں لوگوں کو مل جائیں تاکہ لوگ وہاں پہ خریداری کریں ٹیکس کے بغیر ہوں. اور وہاں پہ تھوڑا سا این ایل سی کا کہتے ہیں کہ جو وہ اپنی منوپلی رکھنے کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ مکسڈ اپ سا ہے. تو اس میں گورنمنٹ کو جو ہے میرے اپنے ذاتی خیال میں یہ ہے کہ جی بی میں جس طرح آپ ٹیکس نہیں لیتے اسی طرح آپ جی بی کے باہر سامان جو بھی جائے گا اس پہ ٹیکس لگا لیں. جیسے سکردو ایئرپورٹ پہ آپ کا کاؤنٹر ہوگا، گلگت ایئرپورٹ پہ ہوگا اور بساری میں ہوگا. یہ 3 ہی تو راستے ہیں. یہاں پہ آپ ٹیکسز لگا لیں، ود ان جی بی آپ ٹیکس کو ایگزم کر لیں. تو اگر ہمارے ٹریڈرز کام کر رہے ہیں تو ان کو فائدہ ہوگا. تو ابھی تو میرے حساب سے ہمارے ٹریڈرز کو اتنا فائدہ نہیں. بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی قیمتی آراء سے نوازا. آپ نے بھی دیکھا عمران ندیم صاحب گلگت بلتستان کے حوالے سے بہت ہی وائبرنٹ سوچ رکھتے ہیں. یہ پوڈ کاسٹ کیسا رہا اس کا جواب تو آپ خود ہی دے دیں گے، لیکن میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ گلگت بلتستان کے اندر جہاں سیاست کے حوالے سے مسائل ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہیں، لیکن یہ جو ماحولیات کے حوالے سے جن آراء کا ہم نے اس کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے ضرور غور کرنا ہے. ہم نے گلگت بلتستان کے جو فلورا اور فونا ہے اس کے حوالے سے کافی ہم نے زیادتیاں کی ہیں. ہم نے نیچر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بہت زیادہ کیا ہے. جو جنگلات تھے ان کو کاٹ کر ہم نے گھر بنائے ہیں، ہم نے ہوٹلز بنائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو زمینیں ہیں وہ بیچ کر ہم نے پھر دریاؤں کے کناروں پر ہم نے اپنے گھر بنائے ہیں. یعنی جو نیچرل ویز ہیں، وہ جو واٹر ویز ہیں ان کو ہم نے روکنے کی کوشش کی ہے، جس کے نتیجے میں نیچر ہم سے زیادہ ناراض ہے. اب نیچر کی ناراضی کو ختم کرنا ہے، ہم نے ان کے ساتھ صلح کرنا ہے. ورنہ یہ صلح کیسے ہوگی؟ صلح ایسے ہوگی کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے ہیں، اور یہ جو واٹر ویز کو ہم نے روکا ہوا ہے، جو دریاؤں کے کناروں پر، جو نہروں کے کناروں پر جو ہم نے جو آباد کاری کی ہے اس کو کم سے کم کرنا ہے. اور اس کے بعد کلین انرجی کے حوالے سے ہم نے اپنے گورنمنٹ کو مجبور کرنا ہے تاکہ وہ جو متبادل ویز ہے انرجی کے اس کو وہاں پر اس کے استعمال کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں. اور ہم یہ جو قدرت کے ساتھ ہم نے جو چھیڑ چھاڑ شروع کی ہے نیچر کے ساتھ، جو درخت کاٹ کر، اس کو ہم کم سے کم کریں تاکہ نیچر جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم جو ہے وہ آنے والے کسی بھی دور کے اندر نیچر کے انتقام کا شکار نہ ہوں. یہاں بس نہیں. اللہ حافظ.